बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, कौम आद कौन थे? दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे तबाह किया और कुरान मजीद में कौम आद के हवाले से क्या इरशाद फरमाया? कौम आद इस वक्त कहाँ मौजूद है? हाल ही के रिसर्च ने किस जगह से कौम आद के इंसानों के ढांचे तलाश किए? आज की इस वीडियो में हम आपको ये सारी बात बताएंगे और आज हम आपको खजूर के दरख्तों के बराबर कद और मजबूत तरीन जिस्म वाले कौम आद की इबरतनाक दास्तान सुनाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, दुनिया की तारीख में अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ 2 कौमें ऐसी पैदा फरमाई हैं जो दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे लंबे कद वाली कौमें थी। इन जैसी कौमें अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा पैदा ही नहीं की। इनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था और उनके कद ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तरह थे। इन 2 कौमों में से सबसे पहली जो कौम अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाई उसको कौम आद कहा जाता है, और दूसरी कौम जो इस कौम के 100 साल बाद वजूद में आई उसको कौम समूद कहा जाता है। कौम समूद कौम आद की नस्ल में से थी। इनके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस नस्ल को खत्म कर दिया और दोबारा इन जैसे इंसान पैदा ही नहीं किए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कौम आद के बारे में, जो दुनिया की सबसे पहली ताकतवर कौम थी, जिनकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे पैगंबर हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा था। ये कौम दुनिया के 2 मशहूर समुद्रों यानी बहराए अरब और बहराए अहमर के दरमियान सहराए अहकाफ के अंदर आबाद थी, और तारीख के हवाले से अल अहकाफ को ही कौम आद का घर यानी कि मकान बताया गया है। प्यारे दोस्तों, अहकाफ का ये इलाका बहुत ही शानो शौकत वाला सरसब्जो शादाब हुआ करता था, लेकिन आज के दौर में ये ऐसा सहरा बन चुका है कि बड़े बड़े नामवर वहाँ पर कदम रखने से डरते हैं। अहकाफ के सहरा की ये वादी इस कदर भयानक है कि इसके अंदर कदम रखना खुदकुशी करने के बराबर है। प्यारे दोस्तों, जिस सहरा के अंदर कौम आद आबाद थी, इस सहरा के अंदर आज खुश्क रेत के बुलंदो बाला टीले हैं। अगर कोई चीज इसमें गिर जाए तो वो लम्हों के अंदर गर्क हो जाती है। बेशक अहकाफ का ये सहरा अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक आजाब के एक बहुत बड़ी निशानी है। किसी जमाने में ये इलाका सरसब्जो शादाब हुआ करता था। यहाँ पर बागात, ठंडे पानी के चश्मे, झरने और बुलंदो बाला इमारतें हुआ करते थे और खूबसूरत महल्लात हुआ करते थे। इस इलाके में उस वक्त की दुनिया के सबसे सुपर पावर कौम यानी कौम आद आबाद थी। ये लोग इंतहाई ताकतवर और मालदार लोग थे। ये कौम इतनी ताकतवर थी कि बड़े बड़े पहाड़ों को तराश करके उनके अंदर अपने महल्लात और घर बनाया करते थे। तारीख की किताबों में इनका कद 40 हाथ बताया गया है और उनकी उम्र 900 से 1000 साल थी। इन जैसी कौम अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा पैदा ही नहीं की। ये ऐसी कौम थी जिनको कोई बीमारी ना लगती है, और ना ही ये लोग बूढ़े होते हैं, और ना ही इनके हाथ पांव कमजोर होते हैं, और ना ही इनकी नजर कमजोर होती है। ये 900 साल से 1000 साल की उम्र में हमेशा जवान और तंदुरुस्त रहते। यही वो खूबी थी जिस वजह से ये कौम बहुत ज्यादा फैल गई और दुनिया की सुपर पावर कौम बन गई। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन जैसी कौम और मुल्कों में पैदा ही नहीं की गई। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को याद करो, जबकि उसने अपनी कौम को अहकाफ से डराया। प्यारे दोस्तों, कौम आद के 13 कबीले थे। जिस तरह के हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, और कौम आद ही वो कौम थी जिसने तूफान नूह के बाद सबसे पहले बुत परस्ती शुरू की और शिर्क की बुनियाद रखी। बुत परस्ती में पड़ने के बाद इस कौम ने कुफ्र, शिर्क और जुल्म की हदें पार करना शुरू कर दी। इस कौम ने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को छोड़कर पत्थरों को अपना खुदा बना लिया और उनकी पूजा करने लगे, और गुमराही, जहालत, बेहयाई, झूठ और जिना जैसे गुनाहों में डूब गए। इस कौम के लोग इतने भयानक थे कि जब ये लोग किसी गैर औरत को देख लेते तो उसके साथ जिना करते, यहाँ तक कि उसको हलाक कर देते। इन्हीं बदअमालियों की वजह से
اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے بندے حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے پائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کا یہ پیغام قوم عاد کو پہنچایا اور ان کو برائی سے منع کیا، اس وقت قوم عاد کے سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو، ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسلسل 50 سال تک اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے اور ان کو برائیوں سے روکتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، لیکن یہ بدبخت قوم ذہالت سے باز نہ آئی اور ذہالت کے اندر ایسی ڈوبی تھی کہ وہ اپنے پیغمبروں کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے تھے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی واعظ و نصیحت کا کام جاری رکھا۔ قوم عاد کے 2 بڑے قبائل تھے جن کا نام کلمان اور فلجان تھا۔ یہ 2 ایسے قبیلے تھے جن کے پاس پوری قوم کی سرداری اور حکمرانی تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے تو کلمان قبیلے نے حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت کی، لیکن قبیلہ فلجان حضرت ہود علیہ السلام کے دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آیا، اور اس طرح حضرت ہود علیہ السلام کی طاقت میں اضافہ ہو گیا، اور جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی جان کے دشمن بن بیٹھے تھے وہ سب لوگ قبیلہ فلجان کی ایمان لانے کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام سے دور ہو گئے۔ اس قبیلے کے علاوہ کوئی بھی ایسا قبیلہ نہ تھا جس نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لایا ہو، بلکہ وہ سب قوم حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، حضرت ہود علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، ان نے مجھے جھوٹا کہا ہے پر تو میری مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی فریاد کے جواب میں ارشاد فرمایا، اے نبی علیہ السلام، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود جب یہ قوم ایمان نہ لائی اور اپنے گناہوں کے اندر اسی طرح مبتلا رہی اور بتوں کی پوجا کرتے رہے اور زنا کاری کے اندر مبتلا رہے، تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان پر دردناک عذاب نازل فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول کرتے ہوئے قوم عاد پر دردناک عذاب کی شروعات کر دی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل برسانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اب ان کے سرزمین پر بارش نہ برسائے، اور چشموں کو چلانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس قوم کے ٹھنڈے میٹھے پانی کی چشموں کو اور جھرنوں کو خشک کر دیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت کھلیہان سوکھنے لگے اور ان کے مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پانی کو ترسنے لگے۔ جس قوم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کافی تعداد میں پھل اور اناج ہوتا تھا، اب وہ قوم اناج کے لیے ترسنے لگی۔ اس طرح پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو گئی اور بدحال اور پریشان ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کا سلسلہ مسلسل 2-3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی ہرگز نہ دیکھی جاتی تھی۔ اس وقت حضرت ہود علیہ السلام بہت ہی افسردہ اور پریشان رہنے لگے۔ اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھ کر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک مرتبہ پھر سمجھانے کی کوشش کی، اور حضرت ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ و استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت کے اندر مزید اضافہ کرے گا۔ اب بھی وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب سے تمہیں نجات عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کے دیکھنے کے باوجود بھی وہ قوم حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لائی، اور وہ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس کون سے دلیل لائے ہو، اور ہم صرف تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی تم پر ایمان لائیں گے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی معبود نے تمہیں دیوانہ کر دیا ہے اور تمہاری عقل خراب کر دی ہے۔ چنانچہ ادھر حضرت ہود علیہ السلام
اپنی قوم کو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے اور یہ قوم بار بار حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتی اور ان کو پاگل کہتی، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب نے خشک سالی کی وجہ سے قوم عاد کی حالت بد سے بدتر کر دی تھی۔ چنانچہ اس قوم کے سرداروں اور دانشوروں نے اس عذاب سے نجات پانے کے لیے مختلف تدبیر پر غور کرنا شروع کر دیا۔ پہلی قوموں کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ جب بھی کسی قوم پر کوئی مشکل وقت آتا تو وہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرتے اور وہاں جا کر دعا کرتے، جس کی وجہ سے ان پر آنے والی مصیبت ٹل جاتی۔ چنانچہ قوم عاد کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ بیت اللہ کی طرف جایا جائے۔ چنانچہ اس قوم کے بڑے بڑے سرداروں کے مشورے کی وجہ سے 90 افراد پر حاوی ایک وفد یعنی راجدوت حجاز مقدس کی طرف روانہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت قوم عمالقہ کی حکومت تھی اور ان کا سردار جرار بن طارق تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جرار بن طارق کی بیوی قوم عاد میں سے تھی، اسی لیے جیسے ہی اس قوم کو وہ وفد یعنی راجدوت مکہ مکرمہ میں پہنچا تو جرار اور اس کی بیوی نے ان کی بہت خدمت کی اور شراب و شباب کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ حضرت امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 1 ماہ کی مدت تک وہ وفد اپنی مقصد سے غافل رہا اور رقص و سرور کی محفلوں میں مشغول رہا۔ اس دوران یہ لوگ بھول گئے کہ ان کے پیچھے رہنے والی قوم کا کیا حال ہوا ہوگا اور وہ کس حال میں ہوں گے۔ پھر ایک دن جرار بن طارق نے اپنی بیوی کے ذریعے اور گانے والیوں کے ذریعے اشعار میں ان کو یاد دلایا کہ وہ کس مقصد کے لیے یہاں پر آئے تھے اور وہ اپنے مقصد کو بھول بیٹھے ہیں۔ ان کے یاد دلانے پر جب اس وفد کو ہوش آیا تو وہ فوراً بیت اللہ کی طرف پہنچے اور رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ ابھی یہ وفد دعا کے اندر مصروف ہی تھا کہ ایک دم سے کالے بادل چھا گئے اور قوم عاد کے لوگ خوش ہو گئے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی اور بارش ہونے والی ہے۔ چنانچہ انہوں نے تیاری کی اور واپس اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے جیسے یہ وفد اپنے علاقے کی طرف بڑھتا جاتا ویسے ہی بادل ان کے پیچھے پیچھے اس علاقے کی طرف بڑھتا جاتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب ان کالے بادلوں کو دیکھا تو حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے اور وہ وقت آ گیا ہے کہ جب اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہونے والا ہے۔ لہٰذا اس بادل کو دیکھ کر ایک بار پھر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اب بھی وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، ورنہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہونے والا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ بادل نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا عذاب ہے۔ جس عذاب کو طلب کرنے میں تم جلدی کر رہے تھے یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ بات سننے کے باوجود اور اس دردناک بادلوں کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کی بات پر ایمان نہ لائی اور اسی طرح اپنی نافرمانی پر ڈٹی رہی۔ آخری بار سمجھانے کے باوجود بھی جب قوم عاد نے توبہ نہ کی تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے نکل گئے اور خطیرہ نامی بستی کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو محفوظ رکھا۔ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی سے باہر قدم رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے وہ بادل مزید کالے ہو گئے اور طوفان شروع ہو گیا۔ اس طوفان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے اتنی تیز اور دردناک ہوا تھی جس نے اس قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو چیٹیوں کی طرح اٹھا کر پٹکنا شروع کر دیا اور اس قوم کے نافرمان لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک طوفان نے قوم کے نافرمانوں میں سے کسی کو نہ چھوڑا۔ ان کے بڑے بڑے گھر، محلات اور قلعے سب کے سب فنا کر دیے، یہاں تک کہ احقاف سارا علاقہ ایک صحرا کے اندر تبدیل ہو گیا اور ہر طرف چٹیل میدان اور ریگستان ہی ریگستان باقی رہ گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور دنیا کی سب سے طاقتور قوم عاد کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ دوستو، ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ صحرائے عرب کے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران غیر معمولی سائز کے انسانی ڈھانچے دریافت ہوئے اور یہ دریافت
आरामको की तहकीकाती टीम ने की। यह इंसानी ढांचे इस कदर बड़ी जिस्म वाले ढांचे थे कि अगर इनको सीधा खड़ा किया जाता तो इनके पांव जमीन पर, जबकि इनके सर कई मंजिला इमारत के बराबर होते। अब जहां पर आसारे कदीमा की खुदाई करने वाली ये तहकीकाती टीम इस बात पर हैरान और परेशान थी कि ये किस जमाने के ढांचे हैं और कब इंसानी वजूद इतना बड़ा हुआ करता था। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।